बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दरसे कुरान में बुखारी शरीफ की एक लंबी हदीस जिब्रील पर तज़किरा हुआ था। जिब्रील इस्लाम इंसान की शक्ल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कई सवाल किया, जिसमें यह भी सवाल किया कि क़यामत कब आएगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सवाल करने वाला बेहतर जानता है। तब जिब्रील इस्लाम ने फरमाया, अच्छा आप क़यामत की अलामत ही बता दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अलामत बताया। मुख्तसर में चंद अलामत इस तरह है। क़यामत के पहले इल्म उठा लिया जाएगा, यानी इल्म वाला उठा लिया जाएगा। सिर्फ जाहिल बच जाएंगे, जिसको कुरान व सुन्नत का इल्म नहीं वो फतवा देंगे। सूद आम हो जाएगा, जबकि सूद हराम है। हुक्म है अगर तुम सूद लोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। क़यामत के पहले शराब को हलाल कर देंगे। क़यामत के पहले मेरी उम्मत गाना बजाना को हलाल कर देंगे। बेहयाई आम हो जाएगी। नंगे पांव चलने वाले ऊंची ऊंची इमारत बनाएंगे, ये इमारत हराम कमाई से बनाएंगे, वगैरह वगैरह। ये सब छोटी छोटी निशानियां हैं जो क़यामत से पहले मुख्तलिफ औकात में वाक़ होते रहेंगी। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी निशानियां हैं जिनका आप कुरान हदीस के मुताला से इल्म हासिल कर सकते हैं। नवंबर माह के दर्स में सूरह बकरा की आयत नंबर 86 तक दर्स दिया गया था, जिसके जरिया बनी इसराइल और मूसा इस्लाम के कौम का वाक़या बयान किया गया था। अब मैं मौलाना ज़ियाउल हक फैज़ी साहब से गुजारिश करता हूं कि आज की दर्स की शुरुआत करें। बराए मेहरबानी अपने मोबाइल को बंद कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहू व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़वा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। बावक़ार हाज़रीन मजलिस, पर्दानशीन, ख़वातीन, सिलसिलेवार आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 65 तक हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं और अभी
آیت نمبر 66 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کا ہم پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر آگے گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کا قابل ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک مختصراً واقعہ پوشیدہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لاولد امیر مالدار انسان تھا، اس کے بال بچے نہیں تھے، اس کا صرف ایک بھتیجا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے مرنے کے بعد زمین، جائیداد، مال و اسباب کا وارث کوئی نہیں تھا سوائے اس کے بھتیجے کے۔ لیکن انسان چونکہ بڑا بے صبرا ہے، اس کے بھتیجے نے محسوس کیا کہ یہ کمبخت کب مرے گا، اتنے دنوں تک ہم کو انتظار کرنا پڑے گا، پہلے ہی کیوں نہ کام تمام کر دیں اور اس کی زمین، جائیداد، مال و اسباب کا مالک کیوں نہ بنوں۔ رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، جان سے مار ڈالا اور اس کی لاش کو اجنبی جگہ پر لا کر کے ڈال دیا۔ صبح ہوئی، آج بھی جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو اس کا خوب چرچا ہوتا ہے، اور غریب تو مرتے ہی رہتے ہیں، غریب مرتے ہیں تو اس کا چرچا نہیں ہوتا ہے۔ بہر کہ بڑا آدمی تھا، خوب چرچا ہونے لگا، کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا۔ یہ چرچا زمانے کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وحی کی کہ قاتل کا پتہ کیسے چلے گا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے آپ کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک لتھڑا ڈیڈ باڈی میں، مقتول کے ڈیڈ باڈی میں لا کر کے سٹا دیں، تو یہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر کے پھر مر جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل کو یہ ایک عجوبہ لگا، ایک نئی سی بات لگی کہ گائے کے گوشت سٹا دینے سے پھر زندہ ہو جائے گا، قاتل کا پتہ بتائے گا۔ تو ان لوگوں کو مذاق ٹائپ کا لگا، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ مذاق نہ کریں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ مذاق نہ کریں۔ پیغمبر امت کے ساتھ مذاق کرے یہ ممکن ہے؟ اور ایک مسئلہ پیش آیا ہوا ہے، پیغمبر مذاق کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ایسے جاہلوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں خدا کا حکم بتا رہا ہوں، ایک پیغمبر ہونے کے ناطے میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں، اور یہ ہم سے کہتے مذاق نہ کرو۔ مذاق کرنے کے لیے یہی لوگ رہ گئے تھے، اور جب خدا کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں تو یہ تو ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مال و اسباب، دولت، یہ دنیا،
انسان کی آنکھوں کو چکاچوند کرنے والی چیز ہے۔ یہ اتنا فریب ہے، ہر ایک کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، لیکن یہ اتنا دھوکہ باز ہے کہ انسان کی طرف مائل ہونے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور دنیا یہ انسان سے بھاگ رہی ہے۔ دولت انسان سے جان چھڑا کے بھاگ رہی ہے، اور اس کے پیچھے ہی انسان بھاگے جا رہا ہے۔ لیکن آپ اپنے سلف کی زندگی کو دیکھیے، سلف نے کبھی بھی دنیا کے پیچھے، دولت کے پیچھے وقت لگایا ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ دولت سے پیچھا چھڑاتے تھے تو دولت اس کے پیچھے بھاگتی تھی، دولت اس کے پیچھے بھاگتی تھی۔ اور آج جو ہم تقریباً 99% انسان آج پریشان نظر آتے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، اور ایک پریشانی کی وجہ ہے کہ ہر طرح کے مہلک بیماری کا انسان شکار ہوتے جا رہا ہے۔ جی، صرف اس بنا پر کہ آج ہم کو اپنے پیٹ کی فکر نہیں رہ گئی ہے، اپنی خواہش کی فکر ہے۔ پیٹ بھرنے کی اگر بات ہے تو ماڑ بھات سے بھی ہم پیٹ بھر لے سکتے ہیں نا، روکھی سوکھی روٹی کھا کر کے پیٹ بھر سکتے ہیں نا، لیکن ہم کو ایسا نہیں چاہیے۔ خواہش کو پوری ہم کرنے میں لگ گئے ہیں، ایسے چاہیے، ویسے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے انسان آج رشتے ناتے کے درمیان آپس میں اختلافات ہونے لگے ہیں، باپ بیٹے کے درمیان جھگڑے ہیں، ماں بیٹی کے درمیان لڑائی ہے، بھائی بھائی کے درمیان دشمنی اور عداوت ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو جانتا تک نہیں ہے۔ آج ہر انسان اپنے میں مگن ہے، اپنی فکر ہے، دنیا بنانے کے چکر میں ہر آدمی پریشان ہے۔ تو آج ایک کڑی پر ہم گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے ایک انسان یہ دنیا کی ہوس میں ماں باپ کے حق کو بھی ادا نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت کو اور ماں باپ کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ سورۃ الاسراء اٹھائیے، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمہارے رب کا حکم ہے، فیصلہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو حصے دار نہ بناؤ، شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تمہارے رب کا دوسرا حکم یہ ہے کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اگر تم نے ان دونوں کو بڑھاپے کی زندگی میں پا لیا ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو اگر پا لیا ہے، تو تم اس کی خدمت کرو۔ اگر وہ تمہیں کسی کام کو کرنے کا حکم دیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف تک نہ کہو، ہمیشہ نرم بات کہو، پیار بھرے انداز میں اس کے ساتھ بات کرو۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور تم اس کے لیے اپنے رحمت کے بازو کو پھیلا دو، جس طریقے سے ایک پرندہ اپنے چوجے کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رحمت کے بازو کو پھیلا دیتا ہے اور وہ اپنے بچے کو ڈھانک کر کے رکھتا ہے، اسی طرح بوڑھے ماں باپ کے لیے اپنے رحمت کے بازو کو پھیلا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رب تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگو کہ اے اللہ ان کے اوپر ویسے ہی رحم فرما جس طریقے سے میرے بچپنے پر انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے تو یہاں پر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک طریقہ اور حکم بھی دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا انجام سے پیش آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں ہے
کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ای العمل افضل الی اللہ، دوسری روایت میں ہے ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ اللہ کی نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وقت پر نماز پڑھ دو، ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو۔ ٹائم پر نماز پڑھنے کو سب سے بہترین عمل کہا گیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ نیک کار نمازی کی حالت یہ ہے، فرصت نہیں ملتی ہے تو وقت پر نماز نہیں پڑھتے، گاہک پر گاہک آئے جا رہے ہیں، ارے کم وقت گاہک اس وقت کیسے چلے آئے، اچھا نمٹ لیتے ہیں، عصر ظہر چھوڑ دیا، عصر میں پڑھ لیں گے، عصر میں اور دو چار آ گئے، عصر بھی چھوڑ دیا، مغرب میں اور آ گئے، اچھا چلو گھر ہی میں جا کر کے سب نماز اکٹھی کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے نمازیوں کی حالت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج فرمایا سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا ہی سب سے بہترین عمل ہے۔ ثم ای یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے نزدیک بہتر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا نماز کے بعد سب سے بہترین عمل ہے۔ ثم ای، پھر کہا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ غور کیجئے، ایک طرف سے 3 دفعہ نبی سے سوال ہوا، تینوں کا آپ نے جواب دیا بالترتیب۔ پہلا سب سے بہتر عمل نماز، دوسرا ماں باپ کی خدمت کرنا، تیسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ کو پتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا اللہ کا محبوب عمل ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے اس کا درجہ اللہ نے عظیم رکھا ہے، بہت اونچا درجہ رکھا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے جنت مقرر کر کے رکھا ہے۔ اگر وہ جیت گیا، اللہ نے غلبہ عطا کیا، تو وہ دنیا میں غازی کہلائے گا، مال غنیمت لے کر کے لوٹے گا۔ اللہ کے راستے میں کٹ گیا، شہید ہو گیا، تو اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی، وہ شہید کہلائے گا۔ لیکن اس سے بھی بہتر عمل اللہ کے رسول نے ماں باپ کی خدمت کرنے کو کہا، اور جہاد پر اللہ کے نبی نے ماں باپ کی سیوا کو، خدمت کو ترجیح دیا ہے۔ جی صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں موجود ہے۔ جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کی تیاری کر رہا ہوں، جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کا جو حکم ہوگا وہی پر عمل ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا تمہارے ماں باپ باحیات ہیں، زندہ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ سب زندہ ہیں۔ کہا کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کرنا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت کر کے جہاد کرنا۔ نبی علیہ السلام نے جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی، کہا کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو کہ جہاد کے برابر اجر ملے گا۔ جہاد سے بہتر ماں باپ کی خدمت ہوگی نہیں؟ نسائی کی حدیث، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حدیث، اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کا جو حکم ہوگا اسی پر میں عمل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جاہمہ سے دریافت کیا جاہمہ بتاؤ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ کہا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو، جاؤ ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو کہ جہاد کے برابر اجر ملے گا۔ پتہ چلا کہ جہاد سے بہتر ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں ہمیشہ رکھ لیجئے گا کہ ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے آپ کو جہاد کی فرضیت ذہن سے نہ نکل جائے۔ جہاد کی فرضیت اپنی جگہ پر اٹل اور برقرار ہے، جیسی ضرورت پڑے گی اس وقت جہاد میں جانے کی آپ کو چونکہ جہاد کی فرضیت سے اونچی فرضیت ماں باپ کی خدمت ہے، اس اعتبار سے دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، دونوں کا روٹ الگ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ماں باپ کی خدمت کرنا بہتر ہے اور افضل ہے۔
ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن شریف میں بار بار حکم دیا ہے ماں باپ کی خدمت کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرنے کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ تم کو شرک کرنے پر مجبور کریں تو اس کی بات نہ مانو۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، ایسی صورت میں ماں باپ کی بات نہیں ماننا ہے، شرک اگر کرنے کو کہتے ہیں تو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی، کسی بھی آدمی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اتنا حکم ہے کہ جب تک وہ شرک کا، گناہ کا حکم نہ دیں تب تک اس کی بات مانتے رہنا ہے، اطاعت کرتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے غور کیجئے گا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم ماں باپ، مسلمان ماں باپ کی تو اطاعت کرنا ہی ہے، اگر کسی کا ماں باپ مشرک ہے، کافر ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، تو ایسے گنہگار باپ اور ماں کی بھی خدمت کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا۔ کون ہے اسماء، آپ بتائیے، پہچانتے ہیں نا آپ لوگ؟ حضرت اسماء کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کون ہے؟ بیٹی۔ تو اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت اسماء کا کیا رشتہ رہا؟ سالی کا، جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے۔ حضرت اسماء ہجرت کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں میرے پاس آئی ہے، بار بار اسلام کی دعوت دیتی ہوں، اسلام قبول کرنا نہیں چاہتی ہے، یعنی مشرکہ ہے، ابھی آئی ہے، آج وہ میری خدمت کا محتاج ہے، کیا میں اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ سبحان اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء سے کہا کہ نہیں، جاؤ اس کی خدمت کرو، آج وہ تمہاری خدمت کا محتاج ہے، وہ تمہاری خدمت کا محتاج ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی علیہ السلام مشرکہ ماں باپ کی بھی خدمت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ کون ہے؟ آپ لوگ بتائیے، یہ کون ہے؟ یہ منافقوں کا سردار ہے۔ بار بار اس نے رسول اللہ کی ذات پر حملہ کر کے ناکام کوشش کیا ہے۔ ایک دفعہ یہی عبداللہ بن ابی ہے جس نے رسول اللہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ترین انسان ہے۔ یہی عبداللہ بن ابی ہے جس نے یہ اس طرح نہیں سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی عفت و عصمت پر اس نے حملہ کیا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ حضرت عائشہ فلاں کے ساتھ زنا میں مرتکب ہوئی۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول نبی علیہ السلام کا اتنا بڑا دشمن، یہ نبی کا ہی دشمن نہیں، یہ خدا کا بھی دشمن ہے، اور یہ صرف اللہ اور رسول کا ہی دشمن نہیں بلکہ سارے مومنوں کا یہ دشمن ہے۔ اب دیکھیے مجمع الزوائد میں ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، آپ اٹھ کے چلے گئے، سواری پر سوار ہوئے۔ آپ کی سواری جب آگے بڑھی تو دیوار کے نیچے، قلعے کی دیوار کے سائے میں یہی منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بیٹھ کے آرام کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کی سواری اس کے سامنے سے گزر گئی، معمول کی چال میں گزر گئی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت کے لیے، نبی کو تذلیل کرنے کے لیے، عزت پر ہاتھ ڈال دیا اس نے،
اور کہا غبر ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے نے ہمارے سامنے گردہ اڑا دیا، اچھا نہیں کیا اس نے۔ ابو کبشہ عبداللہ کو کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اس کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ ابو کبشہ کے بیٹے نے گردہ اڑا دیا، اچھا نہیں کیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کے لیے جملہ استعمال کیا تھا۔ باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹا کا نام بھی عبداللہ، باپ منافقوں کا سردار دشمن اور بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب اور چہیتا، نبی کو چاہنے والا، نبی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ عبداللہ کو پتا چلا کہ میرے باپ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہا غبر ابن ابی کبشہ، اللہ کے نبی کی خدمت میں تلوار لے کر کے حاضر ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے کہ میرے باپ عبداللہ جو منافقوں کا سردار ہے آپ کے حق میں غبر ابن ابی کبشہ کہا ہے، یا رسول اللہ حکم دیں تو عبداللہ کی تلوار ہوگی اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی گردن ہوگی، میں اس کا سر کاٹ کر کے آپ کے قدم مبارک میں اس کی گردن کو ڈا کر کے ڈال دوں گا، آپ حکم تو دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی وسعت قلبی کو دیکھ لیجیے، کہا کہ عبداللہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا ہے، جاؤ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، صلہ رحمی کرو، اس کی خدمت کرو، وہ تمہارا باپ ہے۔ غور کیجیے، منافق کی خدمت کرنے کے لیے صحابی رسول عبداللہ کو حکم دیا نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو اپنے دشمن کے بارے میں حکم دیتے کہ عبداللہ اس کی گردن مار دو، اس نے مجھ کو ذلیل کیا ہے، اس نے رسوا کیا ہے، میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، وہ میرا دشمن ہے، وہ خدا کا دشمن ہے، وہ تمام مومنوں کا دشمن ہے، صحابہ کرام کا دشمن ہے، جاؤ اس کا کام تمام کر دو۔ لیکن آپ نے ایسا کیا؟ کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ تمہارا باپ ہے وہ۔ پتہ یہ چلا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار، اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی آیا، کہا کہ یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا کہ تمہاری ماں ہے۔ پھر پوچھا پھر میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہا کہ تمہاری ماں ہے۔ یہ کئی دیگرے اس نے 3 دفعہ سوال کیا، تینوں دفعہ نبی نے جواب دیا کہ تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے۔ چوتھی دفعہ جب سوال کیا تو کہا کہ تمہارے باپ ہے۔ معلوم یہ ہوا خدمت کے سب سے زیادہ حقدار ہماری ماں، پھر ہمارے باپ ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ تھوڑی بہت اگر ماں باپ کی ہم خدمت کر دیتے ہیں، صبح و شام خیر خیریت اگر لے لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اگر ماں بیچاری یا باپ کبھی کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں دودھ چھڑانے کی ایک مرض ہر بیماری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے دودھ معاف کرا لیا، بولتے ہیں نا، ماں سے دودھ معاف کرا لیا، حج کروا دیا، دودھ معاف کرا لیا، بیمار تھی علاج کرا دیا، دودھ معاف کرا لیا۔ یہ دودھ معاف کرانا کیا چیز ہے؟ دودھ معاف کرانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں نے ہمارے اوپر جو احسان وہ ہم نے احسان دیا۔ دودھ چھڑانے کا یہ مطلب ہے ماں نے میرے بچپنے میں جو میرے اوپر احسان کیا تھا ہم نے وہ چکا دیا، یہ ہے دودھ چھڑانا۔ اللہ اکبر۔ مجموع الزوائد میں یہ ایک واقعہ، ایک حدیث موجود ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ 2 فرسخ لمبا راستہ ہوتا ہے، 9 کلومیٹر کے لگ بھگ، اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے میں نے سوار کیا ہے، 2 فرسخ ہم نے طے کر دیا راستہ۔ یا رسول اللہ گرمی، اللہ اکبر، کچا گوشت اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو گوشت پک جائے،
ایسی گرمی میں اپنی ماں کو کندھے میں بیٹھا کر کے 2 فرسخ ہم نے طے کیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہائے چھائی، آج چھوٹا سا علاج کروا دیا تو دودھ معاف کرا لیا۔ اس نے بھی کہا یا رسول اللہ اتنا لمبا راستہ طے کیا ہے، گرمی شباب پر تھی اور میں نے راستہ طے کیا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ امام کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بندہ سنو، جب تمہاری ماں نے تم کو جنا تھا اور جنتے وقت جتنی دفعہ آہ کیا ہے، تم نے ایک آہ کا بھی بدلہ نہیں چکایا ہے۔ اللہ اکبر، ایک آہ کا تم نے ابھی بدلہ نہیں چکایا ہے، تو تم ماں کا کیسے حق ادا کر دو گے؟ کیسے ادا کر دو گے؟ بس اسی سے ملتا جلتا اور ایک واقعہ مسند احمد میں ہے کہ ایک یمنی آدمی، یمن کا رہنے والا، حج کو گیا ہوا تھا۔ حاجیوں کا ازدحام ہے، بھیڑ بھڑاکا ہے، مطاف میں لوگ طواف کیے جا رہے ہیں۔ ایک یمنی نے اپنی ماں کو کندھے پر بیٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا، 7 چکر لگایا، تھک کر کے چور ہو چکا تھا، اور مقام ابراہیم کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ وہ یمنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عبداللہ رضی اللہ عنہ، میں یمن سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے کندھے پر جس کو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ضعیفہ میری ماں ہے، اور میں نے اس کو اتنی بھیڑ بھڑاکے میں گرمی کی شدت کے باوجود کندھے پر بیٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جملہ دہرایا جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا تھا، اور کہا تھا کہ تمہاری ماں نے جب تم کو جنا تھا اور جتنی مرتبہ آہ کی تھی، ایک آہ کا بدلہ ابھی تم نے چکایا نہیں ہے، نہیں چکایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کریں، جتنا بھی سیوا کریں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کسی بھی قیمت میں حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو سوچیں، آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو چھوٹے بچے رات کو، سردی کی رات کو کتنے جگاتے ہیں؟ آپ نے بھی ماں باپ کو ایسے ہی جگایا ہوگا، ہم نے بھی ویسے ہی جگایا ہے۔ کیوں ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہم ماں باپ کو ستاتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنی ذات پر، اپنے بال بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنی تمام خواہشات پر ماں باپ کو کیوں ترجیح نہیں دیتے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کی عبادت کے بعد اس کو ترجیح دینا، اس کی خدمت کرنا بہترین عبادت ہے، اللہ کی عبادت کے بعد۔ یاد رکھیے، اگر ہم آج اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کو رلاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، یہ باری ہمارے اوپر بھی آنے والی ہے۔ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایک واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی اپنے باپ کو بورا میں بھر دیا اور بھر کر کے سر پر اٹھا لیا، بوری کی منہ باندھ کر کے سر پر اٹھایا اور جنگل کے کنواں میں لے گیا پھینکنے کے لیے۔ کنویں کے منڈیر پر جا کر کے رکھ دیا تو اندر سے آواز، ارے بیٹا اس کنویں میں مجھ کو مت پھینکو۔ گالی دے کر کے باپ سے کہتا، کیوں نہ تم کو اس میں پھینکے؟ کہا کہ بیٹا اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو ایسے ہی اس کنواں میں پھینکا تھا۔ وہ آدمی گھبرایا، جلدی سے بورے کا منہ کھولا، اپنے باپ کو گلے سے لگایا اور پھر اس کے بعد منت و سماجت کر کے گھر لے آیا۔ اس سمجھ گیا میرے باپ نے ایسا کیا ہے، میں اپنے باپ کو ایسا کروں گا، مجھے بھی ایسا کیا جائے گا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے برتاؤ کریں گے، آنے والے دن میں ہم جب اس عمر کو پہنچیں گے تو ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ بوڑھے ماں باپ کے تعلق سے اللہ نے خدمت کرنے کے لیے بار بار کیوں تاکید کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو خدمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو اولاد کی خدمت کی ضرورت، کیونکہ اولاد ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے،
امیدیں ہوتی ہیں، آپ ان لاولد ماں باپ سے پوچھیے جس کو بال بچے اللہ نے نہیں دیے ہیں، رات اور دن اللہ سے یہی بھیک مانگتے ہیں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی فلاں کے پاس، فلاں کے پاس علاج کراتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ تو گویا کہ اولاد ماں باپ کی امید ہے، ماں باپ کی آرزو ہے، اور اگر اولاد ماں باپ کی آرزو اور تمنا پوری نہ کرے تو یہ اولاد کتنی بدنصیب ہے، اور کتنی بڑی بدنصیبی اس کی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماں باپ کے نافرمان اولاد کے لیے بددعا فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جبریل امین نے بھی اس کے لیے بددعا فرمائی۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، بیہقی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ، اس منبر پر اس سے پہلے بھی آپ چڑھ چکے ہیں، کبھی زور سے آمین آپ نے نہیں کہا، مگر آج آپ نے آمین کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تب اللہ کے نبی نے کہا کہ سنو، ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے، اس نے کہا کہ لعنت ہو اس آدمی کے اوپر جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، یعنی نبی کا نام لیا جائے، اور نبی کا نام سن کر کے نبی کے اوپر درود نہ بھیجے، یعنی محمد جب ہم سنیں تو ہم کو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ لعنت ہے اس کے اوپر، تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ آدمی جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اللہ سے اپنا گناہ معاف نہ کروا سکا، تو آمین۔ اور تیسری دفعہ جو کہا کہ لعنت ہو اللہ کی رحمت سے وہ آدمی دور ہو جس نے بوڑھے ماں باپ کو پا لیا، دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، اور سیوا کر کے اللہ سے جنت حاصل نہ کر سکا، جنت حاصل نہیں کر سکا، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس طریقے سے ماں باپ کا نافرمان جو ہوگا وہ جبریل امین نے اس کے لیے بددعا کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی۔ لہذا ماں باپ کا نافرمان دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے، سب سے بدترین انسان ہے، یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسائی کی حدیث ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 طرح کے آدمی ہیں جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور 3 طرح کے لوگ ہیں جس کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ شراب پیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، کسی کو ضرورت پڑنے پر مدد کرتا ہے اور پھر احسان جتاتا ہے، پورا اگل دیتا ہے، ایسے احسان جتانے والے کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا ماں باپ کا نافرمان ہوگا جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور 3 وہ آدمی جس کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، ان میں سے پہلا وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور دوسرا وہ آدمی ہوگا جو دیوس ہوگا، دیوس۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ اس مرد کو دیوس کہا جاتا ہے جس کی بیوی اس کے سامنے غیروں کے ساتھ کھیلتی ہے، اور اپنی بیوی کو غیر کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر کے یہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کو اسلام نے دیوس کہا ہے۔ نبی نے فرمایا دیوس بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور میری ماں اور بہنوں، معاشرے سے مجبور ہو کر کے تم نے جو اپنے چال ڈھال کو، لباس اور پوشاک کو، سطر کو، حجاب کو جو تم نے پارا کر کے رکھا ہے، سنو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی، وہ عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ کون عورت یا رسول اللہ؟ جو مردوں کی چال ڈھال اختیار کرتی ہے، وہ عورت جو مردوں کی چال ڈھال اختیار کرتی ہے، مردوں کی طرح لباس و پوشاک استعمال کرتی ہے، مردوں کی طرح بال کٹواتی اور بال رکھتی ہے، مردوں کی طرح چال چلن چلتی ہے، مردوں کی شانہ بشانہ چلتی ہے، شرم اور حیا محسوس نہیں کرتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عورت بھی جنت میں نہیں جائے گی، نہیں جائے گی۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں آپ اپنی لباس میں رہیں، آپ سطر کا خاص خیال رکھیں، حجاب اختیار کریں، بے پردگی سے آپ پرہیز کریں اور غیر محرم کے سامنے آنے سے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ تو بہرکیف یہ بات آئی کہ 3 طرح کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ تو یہ ہم آپ کو واضح کر رہے تھے کہ ماں باپ کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے اور اتنی قدر ہے۔ ہم آج تہیہ کر لیں، آج ہم پختہ ارادہ کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ماں باپ کے حق میں رب العالمین سے نیک دعائیں کریں گے، اس لیے کہ ہم ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہیں اور گناہ جاریہ بھی ہیں، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ نبی نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 راستے کے، ایک یہ کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی ثواب جاریہ کا کام کیا ہے، مسجد بنوایا ہے، مدرسہ بنوا دیا ہے، پیڑ لگوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، نل پانی کا نل لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، یہ سب جب تک باقی رہیں گے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس مرنے والے آدمی کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا نفع بخش علم چھوڑا ہے، شاگرد نے کتابیں لکھی ہیں، کتابیں چھپوائی ہیں، کتابیں تقسیم کروائی ہیں، جب تک لوگ اس کو پڑھیں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد اس نے چھوڑا ہے، نیک اولاد اس نے چھوڑا ہے۔ نیک اولاد اللہ سے دعائیں کرتی ہیں، کیا دعا کرتی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح ان دونوں نے میرے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا ہے۔ ہم بھی ماں باپ بھلے ہی ہمارے زندہ ہوں، دنیا سے گزر چکے ہیں تو بھی ہم دعا کریں، باحیات ہیں پھر بھی ہم یہی دعا کریں رب ارحمہما کما ربیان صغیرا، رب ارحمہما کما ربیان، یہ کثرت کے ساتھ ہر نماز میں ہم کو دعا کرنی چاہیے، چونکہ ہم ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے، ان کا سیوا کرنے، ان کے دکھ دردوں میں کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ماں باپ کی ناراضگی سے ہم سب کو معمون رکھے، اس لیے کہ ماں اور باپ ہمارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہاری ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ بحقی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ پوچھا گیا ماں باپ تمہارے لیے جنت اور جہنم کس طرح؟ تو اس کی خدمت کرو گے تو وہ جنت ہے، اس کی نافرمانی کرو گے، اس کو ناراض کرو گے تو یہ تمہارے لیے جہنم کا ایک سبب ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کو ہم ملحوظ رکھیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، چونکہ ہم اولاد ماں باپ کی آرزو ہیں، تمنا ہے، لہذا ہم ان کی آرزو کو اور تمنا کو پوری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب لوگوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مولانا ضیاء الحق فیض صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، آج کی بہت کارآمد باتیں بتائیں، برائے مہربانی ان پر ہم عمل بھی کریں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، سوال مختصر ہو اور جو باتیں درس کے اندر آئی ہو اس کے اندر ہی سوال ہو تو بہتر ہے، انشاءاللہ مولانا ضیاء الحق فیض صاحب جواب دیں گے۔ پہلے خواتین کے ساتھ سے کی طرف سے سوال ہوگا، مائک اندر ہے، برائے مہربانی اس کا استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس سے متعلق تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن الگ سے یہ سوال ہے جیسے جاڑے کا دن ہے تو بار بار وضو کرنے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی رہتا ہے، تو مسا کا جہاں تک ہے موزہ کی حالت، موزہ پہن کے کہ مسا ہو سکتا ہے یا نہیں، اور کن اوقات میں کرنا چاہیے، تو وضاحت کر دیں۔ موزہ کے بارے میں عربی میں موزہ کہتے ہیں کو،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے مسح علی الخفین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا ہے۔ تو موزے پر مسح آپ اس وقت کر سکتی ہیں جب آپ وضو کر کے موزہ پہنی ہیں، باوضو ہو کر کے آپ موزہ پہنی ہیں، موزہ پھٹا ہوا نہ ہو، موٹا موزہ ہو، باریک جھلی جیسا موزہ نہ ہو، تو اس موزے پر آپ مسح کر سکتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ سردی کی وجہ سے آپ مسح کر لیں، وضو نہ بنائیں، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ ایسی سردی یا آپ کو کوئی بیماری ہو، اگر اس سردی میں آپ وضو کرتی ہیں تو آپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، فالج مار سکتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر کے پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتی ہیں۔ آج تو الحمدللہ ہر گھر میں گرم پانی کا اہتمام ہے، گرم پانی سے بھی آپ وضو بنا سکتی ہیں۔ اگر گرم پانی نہیں ہے تو 5 منٹ میں آپ گیس چولہا فوراً آپ چلائیے اور گرم کر کے سسم کر کے آپ وضو کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اتنی ساری سہولتیں ہیں، اور صرف محنت کے ڈر سے انسان تیمم کر لے کہ بہت ٹھنڈا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیڈیز کی طرف سے کوئی اور سوال ہے یا نہیں؟ صرف جواب دے دیں، نہیں تو میں مردوں سے گزارش کروں گا کہ سوال کریں۔ آپ لوگ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو سوال کریں، مولانا صاحب کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے جب انسان بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، موت کب آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے، اور وہ ایسی حالت میں جس کی امید ہی نہیں ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ ہاں آدمی جب بیمار ہے تو اب اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے گا، یا پھر اس کی جو لگاتار بیمار پڑا تو لگتا ہے موت قریب ہے، لیکن ایسے جو آدمی بولتے چالتے اور اس کا انتقال ہوتا ہے، اور اس وقت وہ اگر کلمہ نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو بھی علم نہیں ہے، اگلے کو بھی علم نہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے گیا ہے، تو اس حالت میں کیا وہ ایمان کے اس پر اس کا انتقال ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیے ایک خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور ایک خاتمہ بالشر ہوتا ہے۔ پہلے یہ واضح کر دیں کہ آج کے درس سے یہ سوال نہیں ہے، درس سے آؤٹ ہے۔ کوشش آپ کیجئے کہ آج کے درس میں جو پون گھنٹے میں جو باتیں آئی ہیں، اسی سے متعلق جو سمجھنے میں باقی رہ گئی ہو یا سمجھنا آپ چاہتے ہیں اس کو آپ کریں۔ خیر، ایک ہوتا ہے خاتمہ بالخیر اور ایک ہوتا ہے خاتمہ بالشر۔ خاتمہ بالشر اس کو کہتے ہیں جو مرنے سے پہلے موت کی سختی کی وجہ سے کوئی ایسا کفریہ کلمہ نکال دے، مثلا اللہ اتنی سزا دے رہا، اللہ کہا ہے، نعوذ باللہ اس قسم کی کوئی اگر بات نکال دے، کفرانہ کوئی جملہ نکال دے، تو یہ کیا ہو گیا؟ خاتمہ بالشر ہو گیا۔ بھلے وہ کلمہ نہیں پڑھ کر کامل مومن تھا مان لیجئے، لیکن کفریہ کلمہ نہیں نکالا ہے تو خاتمہ بالشر وہ نہیں کہلائے گا، خیر ہی کہلائے گا۔ جی